حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना होस्ट सैयद पीर इरशाद हाशमी आपके अपने चैनल अल हाशमी पर। यहाँ पे ये सिलसिला हमारा जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ये 12 रबीउल अव्वल 12 प्रोग्राम इसी पर करेंगे। मुख्तलिफ सब्जेक्ट है, मुख्तलिफ बातें हैं। तो आपको पता है कि नेट पर तो हर चीज़ मुयसर है। तो मैं अपने इश्क का इजहार करता हूँ, नाम लिखवाना चाहता हूँ उनकी गदागरी में, उनकी पाँव की नालेन में अपना नाम लिखवाना चाहता हूँ कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके उसके खाक के भी बराबर नहीं। मेरी हाजिरी कबूल फरमाए, मेरा ये वाइज कबूल फरमाए, क्योंकि मुझे एक दिल में अजीब मोहब्बत है। क्योंकि आजकल के जो आज अच्छा पहले मैं ये बताऊं कि आज का जो मौजू है वो इश्क रसूल है। ये इतना गहरा सब्जेक्ट है, मेरी तो औकात ही नहीं इस पर बात करने की, मगर मैं थोड़ी चंद मिसालें पेश करूंगा। क्योंकि इश्क रसूल जो होता है, जब किसी के दिल में बैठ जाता है तो वो जीते जी जन्नती हो जाता है। छोटी सी बात, क्योंकि हम जन्नत कोई नेमत मानते हैं जो अल्लाह की तरफ से दी गई हो, जिसमें मौत नहीं होती और खुशियां खुशियां। तो ये में तो फेल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलेगी। तो इश्क रसूल उस दिल में आएगा जिसमें दुनिया भरी नहीं है। हाँ, उनकी तकलीद करना, उनकी सुन्नत पर चलना, उनके लिए जश्न करना, उनके लिए अच्छे खाने खिलाना, उनके लिए मीलाद की महफिलें जमा करना, ये ऐसे फैल हैं जो जितना जी चाहे करते रहें, ये इस प्यार को बढ़ाते रहें। दुनिया देखती जाए, रोशनी रोशनी हो हमारी विलादत नबी के वसल्लम पर। मगर मैं अक्सर मीलादों में जाता हूँ तो वहाँ के लोग जो होते हैं मीलाद की महफिल को इंजॉय भी करते हैं, और फिर जब ज्यादा प्यार जताते हैं तो हजार हजार का नोट भी नात खानों को देते हैं। मगर दिल जो होता है, उनके दिल में मोहब्बत होती है, मगर पहले से दुनिया भरी होती है। इस दुनिया में जो बदहाल है, जो बर्बाद हैं, जिनका कोई नहीं, जिन्होंने धक्के खाए हैं, जिल्लतें देखी हैं, जिनका कोई नहीं है, जो यतीम है, जिनका माँ है न बाप है, न साहिबा है, न कोई पूछने वाला है, न कोई दुख समझने वाला है, तो वो अपना वालिद, अपना बाप, अपना मुर्शिद, अपना सब कुछ मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझते हैं, उनका दुख सुनाते हैं। वो दूर महफिलों में नात कोई पढ़े तो उनकी आवाज पर भी रोते हैं, ना कोई पढ़े तब भी रोते हैं, उनको याद करके भी रोते हैं। कोई कहता है या अल्लाह या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद पर भी रोते हैं। तो ऐसे इश्क से भरी एक किताब है कवाकबल सादात। ये बहुत ही पुरानी, सालों पुरानी है, हमारे मटियारी के हिदायतुल्लाह काजी साहब ने लिखी थी, जिसमें इश्क रसूल है, जिसमें इश्क अहल बैत है। तो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी पुरानी किताबों का जखीरा भी है। तो आज मैं उससे एक पेज आपको पढ़ के सुनाऊंगा, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। तो पहले तो एक बहुत मैं जिल्द तो चढ़ा लिया है, मगर ये खस्ता हालत में आप देखें कि बहुत ही खस्ता हालत में ये किताब है, जिसमें इश्क रसूल है, इश्क सादात है, बहुत सारे वाक़े हजरत मुजद्दिद अल-अफ़सानी से लेकर हजरत मसनवी, हर चीज़, हर अल्लाह के वली की इसमें बातें हैं। ये हिदायतुल्लाह की, इसमें हिदायतुल्लाह की उसकी शायरी है, उसकी पोइट्री है। तो आज मैंने इसमें एक छोटी सी एक हिकायत है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। ये 185 सफ़े पे, ये आप देखें, ये 98 हिकायत है। तो इसमें जो बोली लिखी होती है, मैं वही बोली आपको पढ़ के सुनाता हूँ। 98 हिकायत ये सिंधी में है, मगर मैं आपको उर्दू में करके सुनाता हूँ। जवाहर मुअक्किद जिक्र 12 में, रशफल सादी सफ़ा 181 20 में, जनाबिल मुवद्दित सफ़ा 329 / 23 में,
توثیق ارل ایمان سے منقول ہے کہ خراساں کے والی نصر بن احمد بلخ کے ایک شخص کی بلخ جو عملدار مقرر کیا ہوا تھا اپنے دروازے کی دربانی اس کی ہوتی تھی. اس کو کہا گیا کہ آپ جو ہے وہ دربار پر پہرا دیں. اس کی تہرکا کے پہرا کو کہتے تھے تخت تاج. اس کو یہ کہ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ امیر نصیر بن دوپہر کے وقت سوئے ہوئے تھے. تخت تاج اپنی نوکری کی جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے تو اس وقت بلخ میں سے ایک شریف زادی جو سیدہ سگوری تھی یعنی سیدہ تھی بی بی تھی تو وہ دربان سے کہہ رہی کہ بلخ والے عملدار کے ظلموں کی فریاد لے کر آئی ہوں آپ حاکم کو جگاؤ. تو جب وہ جگانے اندر گیا تو اس نے دیکھا کہ شیخ سویا ہوا ہے اور تلوار ننگی پڑی ہے. وہ ڈرا اور اس نے کہا کہ میں کیسے جگاؤں. اس لیے گیا. پھر جب آیا تو پھر بی بی صاحبہ کو دیکھا تو پھر لوٹا پھر گیا. اس طرح 3 مرتبہ آیا تو حاکم جاگ گیا. اس نے اس کے سبب پوچھا اور تلوار ہاتھ میں اٹھا لی. اس نے کیا تم مجھے نقصان پہنچانا؟ تو اس نے کہا کہ نہیں سرکار، سیدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ایک جی ایک بی بی آئی ہوئی ہے. تو بی بی صاحب نے کو اس نے بڑی تعظیم دی اور پوچھا کہ جی کیا ہوا؟ تو اس نے بتایا کہ آپ کے شہر کے ایک جو نام ہے عملدار اس کو ظلم کرتا ہے. تو پھر وہ باتیش میں آیا. اس نے اس کو معطل کیا اور جی کو کپڑے بھی دیے، تحائف بھی دیے، ان کو عالی شان گھوڑے کی سواری بھی دی. پھر اعلان کرایا کہ یہ جو ہے جی ہماری بیٹی ہے، اس کا کوئی نام نہ لے. کہتے ہیں کہ اسی طرح رات کو باغ الہی میں یہ دعا ان کی قبول ہوئی اور ان کو الحمدللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا. تو یہ کہتے ہیں کہ تاریخ جو ہے جو اس میں جو تاریخ جو ہے 301 سال میں خراساں کی تاریخ لکھی ہے، 331 میں تھی وہ. تو اس نے دیکھا کہ جناب رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مشرف ہوئے. اب فرما رہے تھے ان سے کہ جس طرح تم نے تعظیم کی نگاہ رکھی ہے میری اولاد سے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کی دعا کے ساتھ میں تمہاری تعظیم کی نگاہ رکھوں گا. پھر جنت ہو قیامت ہو میں تمہارا ساتھ دوں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں بشارت دی مجھے، تم نے میری بیٹی کو چادر دیے، میں تمہارے 7 نسلوں کو چادر دوں گا. تم نے میرے اولاد کی عزت کی ہے، میں آپ کی اولاد کی عزت کروں گا. کہتے ہیں کہ وہ اتنا رویا کہ اے میرے رب کریم کہ مجھے دیدار نصیب ہوا. ہمارے کہتے ہیں اس کے چہرے پہ اتنا نور ہوتا لوگ دیکھنے آ رہے تھے. تو یہ تھی تعظیم ہمارے سیدوں کی، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی. آج تو وہ تعظیم نہیں، آج تو لوگ جو ہے گالیاں دیتے ہیں سیدوں کو. ان کی نظر میں وہ بات ہی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہی نہیں سمجھتے ان کو. تو ہمیں ان چیزوں کی بات نہیں کریں، ہم تو بات کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی، ان کی اولاد کی. تو آئیے اس کے عشق میں ترکی کا ایک واقعہ آپ کو دکھاتے ہیں. جو ترکی کے بادشاہ کو ایک مقروض آدمی آیا، شاید کسی نے بہت دیکھا بھی ہوگا. تو وہ کہتا مجھ پر قرض ہے، وہ اتار دو، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا ہے. تو وہ کیا ہے آئیے آپ کو ویڈیو دکھائیں. میرے حمید سے کہو کہ یہ لے جاول نے. جی جناب دیکھا آپ نے. تو یہ تھا عشق رسول. تو بادشاہ کہہ رہا ہے کہ بولو کیا بولا کہ میرے ملک کو کہو، میرے ملک کو کہو. وہ اس بات پہ مر مٹے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو میرا کہہ رہا ہے، اپنا کہہ رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، صدقے جاؤں سرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. پھر عشق رسول مختصراً کیونکہ بچے بھی دیکھتے ہیں تو ایک مولوی کا وائز میں بہت پسند آیا، 2 منٹ کا ہے. اس میں تھوڑی اس نے بہت اچھی بات کی ہے اور اس نے کہا ہے کہ نالین مبارک میرے جسم کی چمڑی سے بنے اور نبی کے رسول پہنے، میرے لیے سے زیادہ اعزاز کیا ہوگا. تو آئیے عشق رسول آپ کو دکھائیں.
لاکھوں لوگ حضور کی چوکھٹ پہ، لیکن ہر بندہ یہ محسوس کرتا ہے اس طرح ساری رحمتیں میرے پہ اتر رہی ہیں، میرے پہ برس رہی ہیں۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا اور قلم توڑ دیا، اس نے کہا کہ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ اتنے بڑے ہجوم میں، ذرا شعر کا حسن دیکھیے، یہ کتنی عجیب بات ہے کہ اتنے بڑے ہجوم میں وہ دیر تک سنتے رہے بس میری ہی داستان۔ ہر بندے کو یہی محسوس ہوتا ہے، یہ کتنی عجیب بات ہے کہ اتنے بڑے ہجوم میں وہ دیر تک سنتے رہے میری ہی داستان۔ تو ہر بندے کو یہی لگتا ہے کہ میری ہی وہ سن رہے ہیں۔ اور زہری صاحب کا انداز بڑا سادہ ہے، پنجابی لہجہ ہے کہ آقا دے دوارے تے غلاماں دیاں ٹولیاں، ایک پیا سندا اے لکھاں دیاں بولیاں، ایک پیا سندا اے، کوئی اردو میں بول رہا ہے، کوئی پشتو میں بول رہا ہے، کوئی پنجابی میں بول رہا ہے، کوئی عربی میں بول رہا ہے۔ اور اقبال کہتا ہے شش جہت روشن سے تابے روئے تو، ترکو تاجی کو عرب ہندوئے تو۔ حضور یہ ترک بھی آپ کے غلام، یہ تاجک بھی آپ کے غلام، یہ عرب بھی آپ کے غلام، یہ سارے نوکر آپ کے۔ گرد تو گردد حریم کائنات، از تو خواہم یک نگاہ التفات۔ مجھے اپنے والد گرامی یاد آ گئے، وہ روزانہ یہ شعر پڑھا کرتے تھے، اور پڑھتے ہوئے ان کی جو کیفیت ہوتی تھی ہمیں ترس آتا تھا ان کے اوپر۔ ہم بالکل جب چھوٹے تو ہم خود رونے لگ جاتے تھے ان کو دیکھ کے۔ تو وہ روزانہ پڑھتے تھے ز مہجوری برآمد جان عالم، ز مہجوری برآمد جان عالم، تراہم یا رسول اللہ تراہم۔ اے محبوب دو عالم، تمام جہان کی جان آپ کے فراق میں نکل رہی ہے۔ تراہم یا رسول اللہ تراہم، تراہم یا نبی اللہ تراہم۔ حضور رحم کیجئے، نہ آخر رحمت للعالمین، ز محروماں چرا فارغ نشینی۔ حضور آپ رحمت للعالمین نہیں ہیں، تو جب ہیں تو حضور ہمارے پہ کرم کیجئے۔ بروں آور سرز برد یمانی، کہ روئے تست صبح زندگانی۔ حضور وہ یمنی چادر جو آپ اوڑے ہوئے ہیں ذرا اس کو ہٹائیے نا رخ سے۔ آپ کا مبارک چہرہ زندگی کی صبح ہے، ادیم طائف نالین پاکن، شراک از رشتہ جاں ہا ماکن۔ حضور طائف کے چمڑے کی بنے ہوئے مبارک نالین آپ زیب تن کیجئے، شراک از رشتہ جاں ہائے ماکن، اور اس مبارک نالین کے اندر تسمے میرے چمڑے کے نہیں میری جان کے ڈالیے۔ جی جناب، تو عشق رسول پر اتنی باتیں ہیں، اتنی حکایتیں ہیں کہ ہمیں وقت اجازت نہیں دیتا، ہم بات زیادہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو آج ہم مدینہ کی گلیاں آپ کو دکھاتے ہیں، چلتے ہیں مٹیال سے مدینہ کی گلیوں میں، کیسے گلیاں ہو رہی ہیں، لوگ کیسے جا رہے ہیں، مدینہ کی خوشبو آپ کو آئے گی۔ تو بہت ہی پیاری ویڈیو ہے یہ، مجھے بڑی اچھی لگتی ہے۔ اس میں آپ کو پوری مدینہ کی گلیاں دیکھنے میں آئیں گی، اور دعا ہے سب مومنین کے لیے کہ اللہ کریم ان کو روبرو بھی یہ گلیاں دکھائیں۔ یہ دیکھیں، عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا، فأتيت إلى حبيبي فاهده يا قلب ورفقا، صل يا آل محمد السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك حبيبي يا نبي الله يا رسول الله۔ يبكي يسأل خالقه، فأتيه البحر
جی جناب، دیکھا آپ نے، تو اس پروگرام کے آخر میں میری دعا ہے میرے اللہ کریم سے کہ میرے رب کریم اپنے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں میری 66 سال عمر ہے، اب میں عزت سے جینا چاہتا ہوں، مجھے کسی کا محتاج نہ بنا، میں کسی میں امید نہ رکھوں سوائے آپ کے، میں اپنے کسی سے کچھ نہ کہوں، مجھے بڑی تعظیم کے ساتھ آخری وقت گزارنے کی توفیق عطا فرما، میں بڑی عزت سے رخصت ہونا اس دنیا سے چاہتا ہوں، اے میرے مولا، اے میرے نبی، اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں قربان جاؤں، تو میری عاقبت اچھی فرما، مجھے اب جو ہے وہ جلدی میرا سامان میسر کر دے، پہلے میرے اولاد کا فیوچر اور خوشیاں، پھر میرے رخصتی، اپنے پاس بلا لے، یہ دنیا اچھی نہیں۔ آج پروگرام ختم، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔